अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। हम हैं बहसीत पाकिस्तानी कि अपने अंदरूनी मसाइल, अंदरूनी सियासी मामलात उनको तय नहीं कर पा रहे। दुनिया का नक्शा बदल रहा है, नए ब्लॉक इमर्ज हो रहे हैं। आज ही के दिन नरेंद्र मोदी इसराइल उतरे हैं और जिस तरीके से नेतन्याहू और उनकी अहलिया ने उनका इस्तकबाल किया है, जो मुआहदे वहाँ होने जा रहे हैं, जिस किस्म की ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, दिफाई शील्ड, आयरन डोम उन्हें मिलने जा रही है, ये नाकाबिले यकीन हकीकतें हैं जो भारत के लिए होने जा रही हैं। इस बीच हमें हाउस इन ऑर्डर करना बड़ा लाजिम था, लेकिन हम कहाँ फंसे। मिसाल के तौर पर खान साहब की सेहत के मामलात को देख लीजिए। हुकूमत कह रही है हमने पेशकश की थी, ये किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं हुए, खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करना था। अलीमा बीबी, अब वो पहले भी पार्टी क़यादत में बरम थी। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये हुई कि उन्होंने बिल आखिर खुद से ये कह दिया, बरमला कहा कि इमरान खान साहब की सेहत का जहाँ तक मामला है तो पार्टी हमारे साथ नहीं है, ये उनका मफहूम है। इसका मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये मैंडेट हमारे पास है। उन्होंने वकला के नाम लिए कि कहाँ है खोसा साहब, कहाँ है अली ज़फ़र, कहाँ है बैरिस्टर गौहर, कहाँ है हामिद खान, ये सब वहाँ मौजूद नहीं थे। तो क्या हल ये है कि अब इस सारे कशमकश में अलीमा बीबी पार्टी की कमान संभाल लें? क्योंकि अगर सेहत के मामलात पर मैंडेट उनके पास है तो वर्कर सपोर्टर जो है उनके बगैर किसी और की बात पे कायल नहीं होगा, आराम नहीं होगा। और हुकूमत जो दावे कर रही है वो अपनी जगह आपके सामने है। तो इस सब पर बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है, सीनियर सियासतदान है जनाब फवाद चौधरी साहब, कर लेते हैं। उनका भी थीसिस रहा है पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत उसके हवाले से, वो भी सोल्यूशन पेश करते रहे हैं, कौमी हुकूमत का भी। लेकिन ये डेवलपमेंट मेरे नज़र में एक आम सहाफ़ी के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल आखिर अलीमा बीबी ने कुछ ऐसी बात की जिससे तासुर ये जाता है कि एज इफ़ वो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर सामने आ चुकी हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अलीमा बीबी की स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी। मैं जो समझ रहा हूँ वो सिर्फ सेहत की हद तक उनके मैंडेट को नहीं समझ रहा। लामुहाला मेरा जो जहन है वो ये मान रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे जब तक खान साहब अंदर हैं, अलीमा बीबी को ही कमांड संभालनी होगी। कैसे संभालनी होगी और ये फैसला क्यों ज़रूरी है, इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जब आप पूरे पार्टी का काडर ख़त्म कर दें, लोगों को ठुटे मुक्के मार के निकाल देंगे, जेलों में डाल देंगे, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे और फिर ये कहेंगे जी फैमिली भी पॉलिटिक्स नहीं करेगी, तो कौन फिर बचा ही कोई नहीं है। तो उन्होंने ही करनी है, किसने करनी है? जो तजुर्बा खान साहब ने किया, जो उन्होंने ये जो बुकला है उनको सारा मैंडेट दिया, वो तो देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये नाकाम होना है। और ये पहले दिन से जो नाकामी थी वो आप सिर्फ अलीमा बीबी ने भी कह दिया है। सिर्फ उन्होंने सलमान अकरम राजा का नाम नहीं लिया, हालांकि लीगल कमेटी के हेड तो सलमान अकरम राजा है, लेकिन वो चूंकि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं उनके साथ, तो उन्होंने बाकी सब को रगड़ दिया, सलमान अकरम राजा को छोड़ दिया। लेकिन बशमूल ये पीटीआई लीडरशिप के देखे दो बड़े डिजास्टर किए हैं पीटीआई ने। एक तो जब 8 को इलेक्शन हुआ, 9 को रिग हुआ, तो पीटीआई को इलेक्शन नताइज मानने के बजाय उस दिन सड़क पे होना चाहिए था। वो उस दिन घरों में बैठे रहे। और आपको खुद मालूम है, हम लोग तो जेल में थे, बट आप लोग जो सारे उसको कवर कर रहे थे, आपको पता है कि उस वक्त उमर अयूब और शिबली फराज थे पिवटल के नहीं हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, और इन्होंने वो कॉल नहीं दी प्रोटेस्ट की। उसके बाद जो दूसरा बड़ा डिजास्टर है, जो वकला लीडरशिप का, ये डिजास्टर अब नहीं है कि अदालतों के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। डिजास्टर है जो ये 26वीं तरमीम पास होने से नहीं रोक सके। और जब रेजिस्ट करना चाहिए था, जब वकला को मूव करना चाहिए था, तहरीक बनानी चाहिए थी, ये सारे उस वक्त भी घरों में बैठे रहे। और अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पांस होना चाहिए था पार्लियामेंट के 26वीं आईनी तरमीम में, जो कुछ हुआ जुडिशरी के बाद, उसके बाद आप क्या बकारियों की तरह बाहर खड़े हो जाते हैं? उनके पास है क्या जो वो आपको दें? तो अलीमा बीबी का जो प्रॉब्लम है ये है कि क्या तो वो ठीक रही हैं, इसमें तो शायद ही उनसे कोई डिसएग्री करेगा कि ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो खुद पॉलिटिशियन है नहीं है, सियासी हिकमत। मैंने तो खुद इमरान खान साहब को ये कही कि आपका स्टांस तो बहुत बड़ा है लेकिन स्ट्रेटजी नहीं है। अलीमा बीबी का भी प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी स्ट्रेटजी है ना, कि ये सारे लोग जजों के अदालतों के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, सारे वकील, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं हो सकता। जजों के पास कोई इख्तियार होगा तो वो आगे देंगे ना। फिलहाल 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जुडिशरी के पास रह क्या गया है कि आप उनसे कहेंगे जी आप उनको रजिस्टर करें। द प्राइमरी प्रॉब्लम है कि इनको जो लीडरशिप जब इन्होंने चुनी पहले तो वो गलत थी। अब भी अलीमा बीबी अगर समझती हैं कि वो ये सलमान राजा वगैरह के मशवरे से कोई पॉलिटिक्स खड़ी कर सकती है, तो देखें वो नहीं कर सकेंगी।
अल्टीमेटली उन्हें शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, नहीं उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता, करना पड़े। उनका नाम तो ना सलमान अकरम राजा लेते हैं, ना बैरिस्टर गौहर हलीमा बीबी, उनका तो नाम ही कोई नहीं लेता। उनका नाम तो हमारे अलावा कोई लेता ही नहीं है। और फिर जो है आपके सामने जब हम नहीं लेते तो उनका नाम ही खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल एडवाइस नहीं होगी हलीमा बीबी को, वो लीडरशिप भी नहीं कर सकती। लीडरशिप के लिए इसलिए हलीमा बीबी बेहतर कैंडिडेट है कि देखिए वर्कर उनके साथ जुड़ता है। हाँ, वर्कर उनकी बात मानेगा, सुनेगा। वर्कर किसी और के साथ जुड़ता नहीं। वो गैप आ गया ना सर, चॉइस अब जब से ये अब दस्तयाब क़यादत है, ये वर्कर को मुतमिन नहीं कर पाई। पीटीआई का वर्कर इनके ऊपर डाउट करता है, इनकी इंटेंट के ऊपर, इनके एक्शंस के ऊपर, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर। दिस इज़ एग्जैक्टली वाई हलीमा बीबी ला मोहल्ला एक फितरी चॉइस बनती हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये बिहाइंड द सीन पस पर्दा ये गुफ्तगू एक अरसे से थी कि हलीमा बीबी पॉलिटिकल रोल चाहती हैं या पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही हैं बिहाइंड द सीन रह के। क्या ये उनकी इंटेंट थी, शी वांटेड टू बी पॉलिटिकल, या हालात ने और उनकी सेहत ने मजबूर किया उन्हें कि वो फ्रंट फुट पे आके अब ये बात करें? पहले तो देखें, जिस तरह इमरान खान को मैं समझता हूँ ना कि वो हिपोक्रेट नहीं है और उनका अंदर और बाहर में फर्क नहीं है, उसी तरह से हलीमा बीबी और ये जो बाकी बहनें हैं, ये इनकी फैमिली में ये हिपोक्रेट नहीं है। तो ये इसलिए भी कामयाब पॉलिटिशियन नहीं है कि फ्रैंकली ये जो दिल में होता है इनके बाद वो जुबान पे कर देते हैं। उसकी वजह से बेशुमार बातें जो आपको एक्चुअली बाहर नहीं करनी चाहिए, आप वो बातें जैसे अभी ये सारी जो देखे ना, प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट ने तो हमें हमारी हुकूमत नहीं फारिग की थी ना, हमारी हुकूमत तो फारिग की थी महमूद अशरफ साहब ने, और ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन में जो लोग शामिल है इन्होंने पिछली एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, इनके साथ तो आपकी मोहब्बत इतनी बढ़ गई है कि आपने डिसीजन मेकिंग ही इनको दे दी है। और जिस एस्टैब्लिशमेंट ने हमें नहीं निकाला उनके खिलाफ हम दुनिया जहान की जो है वो बातें हो रही होती हैं। आपको अपने फासले कम करने के बजाय आपने बढ़ा लिए। अच्छा, दूसरी फिर बात यह है कि स्ट्रैटेजी दबाव डालने की है ही नहीं है कोई। अब इसमें आके इसीलिए जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं उनको अगर वो एडवाइस लें उनसे, और मैं ये नहीं कह रहा हमसे लें, लेकिन जो कोटलखपत के लोग हैं, जो बाकी सीनियर लोग हैं, उनको जाके मिलें, उनसे पूछें क्या करना है क्या नहीं करना। नसरुल्लाह दरेशक साहब बाहर बैठे हुए हैं, आपके असद कैसर साहब वगैरह बाहर बैठे हुए हैं, ये लोग हैं। देखिए, इनकलाब के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। बिल्कुल, ये जिस किस्म का चले, एक मिनट के लिए आप सोच रहे हैं कि उनकी, वैसे तो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ इनकलाब वाली बात ही फजूल है, लेकिन अगर आप चले उस पर भी आपने अमल करना है तो उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए ना, वो भी तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। ये आज उन्होंने दूसरा जो पहलू था उनको गुफ्तगू था वो था, आज कहाँ हैं सीनियर जो टिकट होल्डर्स हैं, इनको टिकटें दी गई थी कि कल को केसेस देखेंगे हमारे। हामिद खान कहाँ हैं, खोसा साहब किधर हैं? अच्छा, बाय द वे चौधरी साहब, कल खोसा साहब की एक पिटीशन थी, वो आए नहीं, अदालत का वक्त खत्म हो गया था, आज पहुंचे। अली जफर साहब किधर हैं, गौहर साहब किधर हैं? ये हलीमा बीबी जो हमशीरा है खान साहब की, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के इन तमाम जय्यद कानून दानों का नाम लेके पूछी थी ये किधर हैं, ये कहाँ गायब हुए? अरे नहीं, ये तो कभी भी नहीं आए ना। देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये वकील जो है ना, ये रोज इनके केसेस लगते हैं जजों के सामने, इन्होंने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए रिलीफ भी लेना होता है। हलीमा भी इनको कह रही हैं कि आप अपनी रोजी रोटी पे लात मारें और हमारे साथ एहतजाज पे खड़े हो जाएं इन जजों के खिलाफ। देखिए, ये तो वो नहीं करेंगे। ये तो चाहे वो सलमान राजा हो गए, ये लोग वो सारे जिनके उन्होंने हामिद खान वगैरह हो गए, ये लोग तो अपनी प्रैक्टिस के लिए वकालत करते हैं ना, अपने क्लाइंट्स के लिए वकालत करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए वकालत करते हैं। ये कोई इनकलाबी तो नहीं है। तो इसलिए ये जो स्ट्रेटजी है ये तो बिल्कुल अहमकाना है, और इसके ऊपर कैसे अमल दरामद होती है। चौधरी साहब, ये बताएं कि हलीमा बीबी अगर पॉलिटिकल रोल लेती हैं, जो कि उनकी इंटेंट अब वाज़ेह भी हो रही है, तो उस सूरत में वर्कर सपोर्टर तो उन्हें बिलाशुबा मानेगा कि हाँ जी ये ठीक है, कबूल है हमें, और मौजूदा जो दस्तयाब क़यादत है ये ज़ाहिर बात माइनस हो जाएगी। लेकिन अडयाला बैठे इमरान खान साहब इस रोल को बाय करेंगे, मानेंगे, कॉन्सेंट देंगे? देखिए ना, खान साहब का तो रोल खुद हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। अब तो उनसे जब बात होगा तभी वो करेंगे ना। तो जब तक वो बराह रास्त नहीं कहते, उससे पहले जाहिर है कि किसी ने मानना नहीं है। वर्कर तो हलीमा बीबी के साथ जुड़ेगा या इमरान खान के बेटों के साथ जुड़ेगा, किसी और बंदे के साथ वर्कर तो नहीं जुड़ सकते। अब ये अगला मरहला ये है कि आपके साथ वर्कर जुड़ भी गया तो आप क्या कर लेंगे।
پھر بھی اسٹریٹجی چاہیے نا. وہ اسٹریٹجی دینے کے لیے بھی حلیمہ بی بی کو پولیٹیکل انپٹ والے لوگ چاہیے. تو پولیٹیکل انپٹ کے لیے تو میں نے کل پرسوں ایک فارمولا سنا تھا کہ سہیل خان آفریدی، محمود خان اچکزئی اور علیمہ خانم صاحبہ، ان تینوں کا ٹرائکا بنا ہے. جو خان کی صحت ہو یا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو یا فیوچر کا کوئی لاہے عمل ہو، یہ تینوں طے کریں گے. تو یہ ایکویشن آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں، ایکویشن تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اچکزئی صاحب ہیں وہ تو عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس آئی تھی، پی ڈی ایم کے وائس چیئرمین تھے. اب بھی اگر آپ یہ جو طریقے تحفظ آئین کے ترجمان کی بات سنیں یا جو باقیوں کی سنیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کی رہائی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. جی، ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ وائڈر ایجنڈا ہے، کانسٹیٹیوشن کی بحالی، عدالتوں کی بحالی ہے. وہ تو عمران خان کے لیے تو نہیں کھڑے. علیمہ بی بی میں اور اچکزئی میں فرق یہ ہے، اور پی ٹی آئی میں اور اچکزئی صاحب کا طریقے تحفظ آئین میں فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا جو مطمع نظر ہے وہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے. ان کا مطمع نظر تو یہ ہے کہ عمران خان چاہے نکلیں جیل سے تو بنگالہ چلے جائیں. ہمیں پوزیشنیں جو مل گئی ہیں، یہ جو کہتے ہیں پارلیمانی رول ادا کرنا چاہیے، تو جس پارلیمنٹ میں عمران خان ہی نہیں ہے، جس پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ آپ پہ پارلیمانی رول آپ نے خاک ادا کرنا ہے. چوہے صاحب، یہ تو ہے پولیٹیکل بات. ایک جاتے جاتے جو خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کا ایشو تھا، اس پہ تو اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. میں نے بھی ہفتہ ڈیڑھ پہلے یہ دی تھی، وہ یہ تھی کہ بالکل رابطے تھے، بالکل یہ طے تھا کہ انہیں شفا بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. ایک اہل خانہ میں سے شخص ہو جائے، ایک ڈاکٹر ہو جائے. قاسم زمان اور برکی صاحب کے نام پہ پڑھا ہوا، عظمیٰ خان صاحبہ اور ڈاکٹر عاصم کے نام پہ پڑھا ہوا، اور پھر یہ شرط رکھی گئی کہ علاج کی جو معلومات ہیں باہر نہیں پبلک کی جائیں گی اور ورکرز کو بلایا نہیں جائے گا. تو جب اتنی انگیجمنٹ تھی جس کا اظہار رانا صاحب، محسن نقوی صاحب اور علیمہ بی بی پچھلی پریس کانفرنس میں کر چکی ہیں، تو اس کے باوجود یہ پلان، ایک ونڈو جو کھل رہی تھی، وہ اس کو کیوں نہ اویل کیا گیا؟ اس ونڈو کو اویل نہ کرنے کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن یہ حکومت بھی کرنا چاہتی تو وہ اندر سے کہہ دیتے جی عمران خان کہہ رہے ہیں وہ آ جائے، بات ختم ہو جاتی. حکومت لپ سروس زیادہ کرتی ہے. یہ اس طرح کی باتیں میڈیا پہ آ کے وہ سمجھ کرتے ہیں ہم انگیجمنٹ چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. فیکٹ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں چاہتے. یہ وہ واحد حکومت ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ خود کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ پولیٹیکل ٹینشن ہائی رہے. اتنا ڈیوائیڈڈ ملک کر دیا ہے انہوں نے. اس وقت ٹیررزم کے جو حالات ہیں، چیزیں ہیں، اس کے باوجود کسی کی حکومت میں شامل کسی ایک آدمی کی بھی سیریس انٹینشن نہیں ہے کہ ملک میں ٹمپریچر نیچے آئے. 11 ارب کے جہاز دیے ہوئے ہیں، کوئی جناب اپنا پرائیویٹ جہاز پہ یورپ جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے. تو ان کا ایشو یہ ہے کہ جب تک اسٹریٹ پہ لوگ، لاکھوں لوگ نہ ہوں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک. اب دوسری طرف پی ٹی آئی میں کوئی حکمت عملی نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب ہو گیا تھا تو چلا جانا چاہیے تھا. کیا ہے سر؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ فواد چوہے صاحب، آپ کے قیمتی وقت. ناظرین، ہمیں جوائن کر رکھا ہے ابھی حسن خان صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو سیاسی، عسکری، دفاعی اور دہشت گردی سے جڑے معاملات ہیں ان کے اوپر ان کی گہری نظر رہتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کو بھی ایک عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں. حسن صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ابھی آپ نے فواد چوہے صاحب گفتگو سنی. اس سے پہلے کہ یہ جو حالیہ 2-4 دنوں میں، اور بالخصوص جب سے پاکستان نے اسٹرائک کیا افغانستان میں، اس سے پہلے جو ہوتا رہا، بعد میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچانک ایک سرج آئی ہے دہشت گردی میں. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں لکی مروت میں IBOs کیے گئے ہیں، کچھ دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. لیکن اس مدعے پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ علیمہ بی بی فرنٹ پہ آتی دکھائی دے رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی بھی پارٹی کو سنبھالیں گی؟ شکریہ جامی صاحب. دیکھیں جامی صاحب، ایک 2 دن پہلے میں ایک تحریک انصاف کے ایک اہم شخصیت کے ساتھ جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹا یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے. ایگزیکٹ اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، کون کس سائڈ پہ ہے. کہتے ہیں 2 بندے مل جاتے ہیں، تیسرے کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اتنی ایک ڈیوائیڈ ہے، ایک ڈائریکشن نہیں ہے پارٹی کی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ورکر ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی علیمہ خان کے ساتھ جو خان صاحب کا جو رشتہ ہے، اس کی بہن ہے
وہ ایک موور ہو سکتی ہے، ایک پولر ہو سکتی ہے ورکر کے لیے، لیکن علیمہ خان کی مجھے اس کی جو سیاسی سمجھ بوجھ یا جو سیاسی اسٹریٹجی جس طرح وہ پلے کرتی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ذرا جب تک ان کے ساتھ جو ہے یہ جو مڈ لیڈرشپ ہے، مڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے، جب تک یہ ساتھ نہ ہو تو ورکر کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا یا ورکر کو ڈائریکٹ موبلائز کرنا میرے خیال میں یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا علیمہ خان صاحبہ کے لیے۔ اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ چاہے گی بھی یہی کہ علیمہ خان جو ہے وہ درمیان میں آ جائے، تو پی ٹی آئی پہلے سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو یہ ایک بالکل کلیئر کٹ ایک ڈویژن آ جائے گی۔ اور یہ جو کیونکہ اس وقت حکومت کے لیے جو اہم ہے وہ یہ الیکٹڈ لاٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کچھ چینجز لائے جائے، اس کے لیے آپ کو الیکٹڈ لاٹ کی ضرورت ہوگی۔ مرکز میں تو آپ سارے یہ رام ہو گئے، اچھلے صاحب کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ہم پارلیمنٹ پہلے جاتے تھے تو کیا ماحول ہوتا تھا، اب جا کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مطلب ہے کہ ایک صحیح پارلیمانی اور جمہوری ملک کا پارلیمان ہے کہ جس میں دونوں سائڈ سے باتیں بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت بھی کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو دوست اور مطلب ہے ساتھی کے خطابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو نیشنل اسمبلی میں تو کافی حد تک سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ اچھا حسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سی ایم آفریدی صاحب کے حوالے سے، ول ہی بی ایبل ٹو سروائیو فار لانگ ایز دی سی ایم؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب ایکٹیویٹ ہوئے، پھر ان کی سیکیورٹی کا کنٹروورسی بھی سامنے آئی، پھر اب وہ ایک رہائی فورس بھی بنا رہے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں جو سہیل آفریدی صاحب ہے، نو ڈاؤٹ ہی واز ینگ اینڈ از ڈائنامک، اور یہ توقع تھی ان سے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں گے، لیکن اس وقت وہ بالکل جو ہے ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے بالکل اکیلے رہ چکے ہیں۔ صرف 3-4 لڑکے ان کے ارد گرد جو ہے، اگر آپ دیکھیں شفیع جان آفریدی ہے، مینا خان آفریدی ہے، اور یہ ایک دو اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے دوست جو ہے شاہد خٹک صاحب ہے، یہ ذرا 3-4 لڑکے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، یہ ساتھ ہوتے ہیں۔ باقی جو پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے، جیسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جنید اکبر صاحب، اسد کیسر صاحب، عاطف خان صاحب، شاہرام خان صاحب یا ارباب شیر علی صاحب، ارباب مطلب ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی کے، کبھی نہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ سہیل کے لیفٹ یا رائٹ پہ کھڑے ہو۔ نمبر 1 دا ریزن از کہ سہیل میرے خیال میں شاید وہ یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کے مطلب یہ پال اس کے نکلے گی کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور پھر وہ مطلب یہ کہ خان کو خوش کرنے کے لیے یا پارٹی کو اپنے آپ کو اوور وہ کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پورا صوبہ جو ہے وہ اس وقت اگنور ہے۔ ابھی سہیل کے وقت میں میرے خیال میں پارٹی کو اس وقت جتنا نقصان ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، دیکھیں یہ جو تھے علی امین خان جیسے بھی تھے، لیکن وہ پارٹی کو بھی چلا رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ پشاور میں بیٹھ کر پارٹی کی سیاست ادھر ہو رہی تھی اور ساتھ ہی صوبہ بھی چلا رہے تھے۔ سہیل نے صوبے کو بالکل اگنور کیا۔ اس کا اپنا حلقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، تیرا سے جو متاثرین نکلے ہیں، آج مہینہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے سنا ہے تیرا کے متاثرین کا کیا ہو رہا ہے، یہ جو اورنگزیب میں جو ہوتا ہے پورا صدرن ڈسٹرکٹ، دیکھیں کوہاٹ تک جو ہے، یہ کل جو واقعہ ہوا تھا کہ پولیس پہ حملہ ہوا، پھر جب میں اس پہ وہ جو دہشت گردی والے معاملہ تھا اس پہ میں تفصیل سے آپ کو زحمت اس لیے دی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیچ میں آپ کو کیا لگتا ہے بیرسٹر گوہر کا کیا بنے گا اگر علیمہ بی بی واقعی پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتی ہیں، کوئی ایسا رول لیتی ہیں؟ گو کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ان کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں نہیں سیاسی کوئی رول نہیں لے رہی، وہ صرف صحت کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ صحت کے اوپر ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، میں یہ واضح کر دوں، لیکن لگ رہا ہے کہ ان کی ظاہری بات ہے کہ رول ان کا بڑھتا جائے گا پارٹی میں۔ اس صورت میں بیرسٹر گوہر کا کیا بنے گا؟ ول ہی اسٹیپ ڈاؤن، مستعفی ہو جائیں گے، یا بس جو ہے اس کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں پہلے تو اگر علیمہ خان صاحبہ کی اس پہ بات کریں، دیکھیں پاکستان میں رول ماڈل ہے خواتین کے لیے، اور پھر ایسی فیملی سے جب اس کو پتہ ہو کہ پارٹی میرے بھائی کی پارٹی ہے، یہ تو کوئی نہ سمجھے کہ یہ پارٹی ورکر کی پارٹی ہے یا یہ سیاسی، مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے ہاں فیملی وہ کنسرن ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے، ان کے سامنے مریم نواز صاحبہ ہے، ایسے خواتین ہے، اور میرے خیال میں علیمہ خان بھی ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو وہاں پہ سمجھتی ہوگی
ہوگی کہ اگر وہ پارٹی ٹیک اوور کر سکتی ہے. جب میاں صاحب جو ہے چلے گئے تو اس کی بیوی اور پھر جو تھی یہ وہ آ گئی, بیٹی آ گئی. جب پیپلز پارٹی پہ مسئلہ آ گیا تو نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحب آئے, وہ ٹیک اوور کر گئی ہے. بنگلہ دیش میں ہمارے سامنے جو ماڈل ہے کہ بی این پی اور یہ عوامی لیگ, دیکھیں شیخ حسینہ واجد صاحبہ اور ساتھ ہی جو ابھی جس کا انتقال ہو گیا, سوری اس کی وہ خالدہ ضیاء صاحبہ, تو یہ ماڈلز ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ علیمہ خان اپنے آپ کو یہ 4 خواتین جو ہے وہاں پہ کہیں دیکھ رہی ہے. اچھا حسن صاحب, اب ذرا وقت کی قلت بھی ہے. یہ جو پاکستان جب سٹرائکس کی افغانستان, اس کے بعد میں دیکھ کر سے لے کے کرک اور پھر آگے آج لکی مروت میں بھی آئی بی ہوا, اور بارڈر پہ بھی ڈیورنٹ لائن کے آس پاس بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. یہ کیا رد عمل ہے طالبان کا, اور یہ اچانک اس میں سرج کیوں آئی ہے دہشت گردی میں؟ دیکھیں میرے خیال میں سرج تو ہم نہیں کہہ سکتے, یہ تو وہی پیٹرن ہے جو چل رہا ہے. وہ پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نمبر 1. بلکہ یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے نا, یہ کرک والا, کہ جس میں ایف سی کے پوسٹ پہ پہلے کوارڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا, اور اس کے بعد جب ایمبولینس مریضوں زخمیوں کو لے جا کر اس کو آگ لگائی. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اور اس کو آپ, یا یہ جو دوسرے گاڑی کو, یہ جو شکردرہ کوہاٹ روڈ والا, کہ جہاں پہ پولیس گاڑی کو بھی یہاں پہ بھی آگ لگائی گئی. تو اگر آپ دیکھیں یہ جس طرح یہ دونوں حملے ہوئے ہیں, یہ ہائی لیول آف کوآرڈینیشن اینڈ پلاننگ اس کی ضرورت ہوتی ہے. میں آج اپنے پروگرام میں ایک ملٹری ایکسپرٹ سے یہ بات کر رہا تھا. میں نے دیکھا یار, میں نے کہا دیکھیں یہ لوگ جب وہاں پہ کوارڈ کاپٹر اٹیک ہو جاتے ہیں, جب یہ راستے پہ آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اب ایمبولینس آئے گی, کہاں پہ ایمبولینس کو سٹاپ کرنا ہے. پھر وہ ویڈیو سے لگ رہا ہے کہ they were quite relaxed, اور مطلب ہے کہ وہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے. اور تو میں نے کہا یہ حالت, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بہت خراب ہے. اور پھر اگر آپ نے ایک آڈیو سنی ہوگی وہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز شہید کا, اس میں اس نے جو صورتحال بیان کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے. اگر یہ جو کوہاٹ والا, اگر آپ دیکھیں شکردرہ کوہاٹ, یہ بڑا بیزی روڈ ہے. یہ سارا اس پہ جو آئل کی سپلائی ہوتی ہے یہ اسی روڈ پہ ہوتی ہے. نہیں تو پھر پاکستان نے یہ ٹھیک ڈیسیژن کیا نا, ٹو اسٹرائک دیم ڈاؤن دیئر, جہاں پہ سیف ہیونز ہیں. اب اس کے بعد کیا رہ گئی ہے؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں تو میرے خیال میں آپ سے پہلے ایک اور پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی کہ پاکستان نے ایک غلطی کی ہے کہ جب اکتوبر 9 کو کابل پہ سٹرائک کیے, خوست اور کندہار پہ سٹرائک کیے, اور اس کے بعد جو ہے طالبان نے سمارٹلی پاکستان کو اننیسیسری ڈائلاگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. قطر, ترکیہ, سعودی وغیرہ اور پاکستان سے سیز فائر کرا. یہ 4 مہینوں میں وہ جتنے سٹرینتھن ہو گئے, میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے. آج آپ دیکھیں وہ بکر کا جو واقعہ ہوا ہے, مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں وہ سٹرائک کر رہے ہیں, میاں والی تک جو ہے, تو حالات یہاں تک پہنچے گئے. اگر پاکستان اس وقت اپنا ریڈ لائن نہ چھوڑتا, جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم سٹرائک کریں گے, لیکن جب وہ سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا اور پھر قطر, سعودی, ترکیہ درمیان میں آیا, تو پاکستان نے وہ چھوڑ دیے ہیں اور جسٹ کمپلین کرنے لگا. اگر اس وقت یہ نہ چھوڑتا تو میرے خیال میں ابھی تک کچھ نہ کچھ نتائج ڈیفینیٹلی سامنے آئے ہوتے. اب بھی پاکستان کی جو پالیسی ہے, اگر واقعی جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر اسی طرح میجر سٹرائک کرتے ہیں اور اس کا پتہ چل جائے کہ یہ افغانستان سے مینج ہوا ہے, افغانستان سے آرکسٹریٹ ہوا ہے, تو اس جگہ کو ہٹ کریں گے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح اس پالیسی کو جو ہے کیری فارورڈ کرتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ون آپ سے کچھ نہیں ہوگا. ون آپ سے یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار ابھی کر دیا, دیکھتے ہیں یہ کنٹینیو کرتے ہیں, پبلک پریشر آ جاتے. ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر سے, حالانکہ افغانستان میں آپ دیکھیں جو تاجک, ازبک, ہزارہ, یہ دیگر جو نان پشتون کمیونٹیز ہے, وہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں بڑا اوپنلی آ کے, یہ احمد مسعود صاحب جو ہے جو این آر ایف کو لیڈ کر رہے ہیں, اس نے یونس قانونی صاحب جو کہ فارمر سپیکرز تھے, سینئر پولیٹیکل لیڈر رہے ہیں, بڑے اہم, میرے خیال میں پریزیڈنشل الیکشن بھی وہ لڑ چکے ہیں, ان کی طرف سے بیان آیا. مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے لیے بیانات, ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی بیہیویئر کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا زبردست یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی, بھارت کو تو چھوڑ دیتے ہیں, کسی نے بھی
پاکستان کی مذمت کرنا تو چھوڑ دے، طالبان کو ٹیلی فون بھی نہیں کیا ہے کہ یار آپ کے ساتھ، کہ بھائی جان آپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے اور ہم وی سمپتھائز ود یو، سمپتھیز کی کال بھی نہیں آئی ہے. بالکل اور ٹھیک. تو میں کہ اب پاکستان آگے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کے تحت جو ہے اس کو آگے کیسے سسٹین کرتے ہیں. اگر یہ ون آف ہے تو میرے خیال میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اگر یہ سسٹین تو پھر بالکل ٹھیک. اس کے نتیجے سسٹین کرنا پڑے گا، بالکل ان کو ہنٹ کرنا پڑے گا. آج بھی جو تازہ صورتحال ہے، کو 35 دہشت گرد ایسے ہیں یہ فتنہ جن کو مختلف آئی بی اوز میں نارتھ وزستان، لکی، مربوط و دیگر علاقوں میں آج ہی کے دن 24 گھنٹوں میں 35 دہشت گرد ہیں جنہیں مارا گیا ہے. آئی بی اوز جاری ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں آئی بی اوز جو ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہیں. بہت شکریہ آپ کا حسن خان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ کرکٹ کے میدانوں کا رخ بھی کریں گے، کچھ ملک کی سیاست کی بات بھی ادھوری رہ گئی ہے وہ بھی کریں گے. پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم نے زحمت دی ہے پرائم منسٹر کوآرڈینیٹر جناب اختیار ولی صاحب کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں. اختیار صاحب، آج علیمہ بی بی نے یہ کہا کہ خان صاحب کی صحت پر فیصلہ کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے، یعنی لکیر انہوں نے کھینچ دی. یہ تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ حل ہو گیا. آپ چکدے صاحب سے، گوہر صاحب سے یا کسی اور سے جو رابطہ کر رہے ہیں تو براہ راست ان کے اہل خانہ میں سے ان کی بہن نے کہہ دی کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ان سے رابطہ کریں، مسئلہ ہی حل ہو گیا. کیا خیال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اجمل جامی صاحب. انفیکٹ یہ وہ کہتے ہیں the cat is running out of the bag. یہ تو مجھے وہی والی بات لگ رہی ہے کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے. انفیکٹ ان کی پارٹی میں یہ رفٹ چل رہے ہیں. ہمیں تو بیرسٹر گوہر سے چاہیے ان کو چیئرمین مانتے یا نہیں مانتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں بے اختیار سے ہی، لیکن وہ ہیں چیئرمین ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اور علامہ صاحب سینٹ میں. ہم تو اس وجہ سے ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. لیکن ان کی پارٹی میں ایک موومنٹ جو ہے مسلسل چل رہی ہے کہ علیمہ باجی جو ہے، یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں، وہ مرکزی چیئرمین شپ جو ہے وہ لینا چاہتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو اس کی طرف ایک کھلا اور واضح اشارہ ہے. تو پہلے ہی اپنے گھر میں خود فیصلے کر لیں، پھر ہم اس طرح کریں گے. مجھے یقین ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب، اچکزئی صاحب، راجہ صاحب اور علامہ صاحب یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ اس طرح یکسر چھین لیے جائیں، اس کے پر جو ہیں تو وہ کاٹ دیے جائیں. آلریڈی وہ دہائی فورس کا اعلان ہوا ہے، تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر کو اور اپنی پارٹی کے لیڈرز کو، چیئرمین کو اور اپوزیشن لیڈر سینٹ کو آپ نے یکسر آپ نے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے اور آپ نے اپنی لائن لے لی ہے. مینس کہ انہوں کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں اختیار صاحب، ہر کوئی آپ کی طرح اختیار تو با اختیار تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے آپ انہیں بے اختیار چیئرمین کہہ رہے ہیں. میرا سوال کی صورت میں کہ یہ با اختیار ہیں ہم. جی آپ تو ہیں جی پرائم منسٹر کے نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں بیرسٹر گوہر بھی ہم سمجھتے ہیں با اختیار ہیں، لیکن علیمہ باجی ان کو بے اختیار بنانے پہ تلی. چلیں یہ سیاسی رائے آپ کی. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں ایک شخص جو ابھی ایک بیماری میں ہے یا اس کا علاج ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان کے اہل خانہ میں سے امیڈیٹلی علیمہ خانم ہی ہے. تو اگر ان کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت کے بارے میں مینڈیٹ ہمارے پاس یا پارٹی کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو حرج کیا ہے؟ آپ اسے بائے کریں گے، آپ ان سے رابطہ کریں نیکسٹ ٹائم. علیمہ باجی نے قاسم زمان کا نام دیا تھا. قاسم زمان صاحب کو جب ان کا نام اپروو ہو گیا تو علیمہ باجی نے پھر کہا کہ وہ نہیں جائیں گے، انہوں نے جانا ہی نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ پوچھیں گے کہ علیمہ باجی سے مسئلہ کیا ہے. علیمہ باجی نے ہمیشہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات کی ہے، جیل سے باہر آ کر انہوں نے آدھا سچ بولا ہے، جھوٹی کہانی گڑھی ہے. اور ابھی بھی جس طرح ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ عمران خان جو ہے تو ان کی صحت پر کوئی سیاست حکومت کم از کم نہیں کھیل رہی، اینڈ ہی از ان سیف ہینڈز، وہ محفوظ ہیں، ان کا بہترین علاج ہو رہا ہے، تو چلو آؤ اس پہ کھیلتے ہیں. اور اس وقت وہ کھیل رہی ہیں. اب آپ اس کو ان کی صحت پہ کھیلنا کہہ سکتے ہیں یا سیاست پہ کھیلنا کہہ سکتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کھیل رہی ہے اور پوری قوت کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ کھیل کا نتیجہ کیا ہوگا، سکور بورڈ پہ آخر میں پھر کیا سکور نظر آئے گا، لیکن وہ بھرپور طریقے سے کھیل رہی ہے اور ایک پارٹی کو ایک سائڈ پہ کر کے وہ کھیل رہی ہے. ان کی صحت سے بھی جھوٹا بیانیاں بھی گڑ رہی ہیں، جھوٹ بھی بولتی ہیں، غلط بیانی بھی کرتی ہیں اور آدھی بات بھی کرتی ہیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ
2024 کے الیکشن کے بعد عمران خان کی جس طرح فریکوینٹلی اور نارملی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، آج ان کی ملاقاتیں اگر بند ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں ان کو یا ان کی مسز کو، تو شاید اس میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو وہ علیمہ خان کا ہے۔ علیمہ باجی جو ہے تو انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ کل بھی انہوں نے ایک بیان جو دیا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو گھڑی کی سوئیاں تک نظر آ رہی ہے، یہ انہوں نے اندر سے باہر خبر نکالی کہ نہیں، ان کی تو نظر خراب ہے۔ تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں جو ہیں تو یہ بند کرنا چاہتی کہ وہ بھی، اچھا یہ تو آپ خبر دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بیگم، آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بیگم کی ملاقاتیں بند ہو سکتی ہیں؟ اگر اندر مریض ٹھیک ہو اور باہر قیدی کے جو رفقا ہیں یا ان کے ورثاء ہیں یا ان کی فیملی ہے وہ غلط بیانی کرے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے لوگوں کو پھر ملاقات کا حق ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ مجھے کچھ اطلاعات مل رہی تھی اور میں نے ہفتہ ڈیڑھ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اختیار صاحب کہ لاسٹ ٹائم یہ طے ہو چکا تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے کے جانا ہے اسلام آباد میں، انتظامات بھی مکمل تھے، گاڑیاں بھی تیار تھیں، اہل خانہ سے نام مانگا گیا اور یہ شرط تھی کہ علاج معالجے کی معلومات پبلک نہ ہوں، ورکر کو، کارکنان کو نہ بلایا جائے۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی تھی؟ گڑبڑ کوئی نہیں ہوئے جامی، یہ صرف جو ہے یہ بالکل سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور اس وقت ملک میں آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی تھریٹس بھی موجود ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے تو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ان کے آس پاس کوئی ایک پٹاخہ بھی پھوٹے، ٹھیک، ورنہ مطلب وہ حکومت کے لیے جو ہے تو اچھا نہیں ہوگا، اور ہمیں سیکیورٹی میجرز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف ان کا فرمائشی پروگرام ہے، دوسری طرف ان کا علاج ہے، اور تیسری طرف ہمیں امن و امان اور سیکیورٹی معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے بیچ میں سے نکلنا ہے تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اونچ نیچ تو ہوتی ہوگی، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایٹ لیسٹ ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ ان کا بہترین علاج ہے، اور جو میڈیکل پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے وہ کنٹینیو رہے۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، آپ کی قیمتی وقت۔ یہاں چھوٹی سی ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ شری لنکا بھارت میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان سپر 8 میں اپنا اہم ترین میچ جو انگلینڈ کے ہاتھ میں، وہ کل جس طرح سے ہارا، بہت تنقید ہوئی، حتیٰ کہ جو کپتان ہے سلمان صاحب، آغا سلمان، ان کی اہلیہ کو سوشل میڈیا پہ کہنا پڑا کہ آپ مجھے، میرے بچوں کو، اہل خانہ کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ دیں، ورلڈ کپ تو ہم نہیں جیت سکتے برا بھلا کہنے سے، یا اس سے ہم جیت نہیں سکتے۔ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہمیں آپ ہدف تنقید نہ بنائیں، اس سے ورلڈ کپ جیتنے یا نہ جیتنے پہ فرق نہیں پڑتا، جو کہ مناسب بات انہوں نے کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے ٹیم کمبینیشن کا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ تھا عثمان طارق، اس کو 8واں اوور کیوں دیا گیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پلیئرز ہیں وہ ویسی اننگز کیوں نہیں کھیل سکتے جیسے انگلش بلے باز نے کھیلی، سینچری ماری، یا دیگر ٹیموں میں کوئی نہ کوئی ایسا انڈیویجول شاہکار ہے جو T20 گیم 20 اوورز کی تھی، آپ 5-6 اوور کو بلے باز اگر ٹک جائے تو میچ کی بازی پلٹ سکتا ہے۔ بابر اعظم، کنگ بابر اعظم، آپ نے ان کا کل آؤٹ دیکھا، اس سے پچھلے میچ میں ایک اسپنر کے ہاتھ کو سلاک کرتے ہوئے، سویپ کرتے ہوئے جیسے بولڈ ہوئے۔ دونوں واقعات میں بیٹ اور گیند کے بیچ بہت بڑا گیپ تھا۔ واٹ ایگزیکٹلی ہیز رانگ ود ہم؟ اور پاکستان کے اب چانسز کیا ہیں؟ وہی صورتحال جو ہمیشہ سے بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں، فلاں ٹیم فلاں کو ہرا دے، ہم اس سے جیت جائیں، فلاں جگہ بارش ہو جائے تو ہم سیمی فائنل میں چلے جائیں گے۔ تو چلے بھی گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے، کرکٹ انالسٹ ہیں، کرکٹ کی دنیا پہ نظر رکھنے والے دو ماہرین، جناب عدیل اظہر صاحب اور جناب اعجاز باکری، وہ تو شری لنکا میں ہی ہیں۔ اعجاز، مجھے سن پا رہے ہیں اگر آپ تو نیوزی لینڈ کا میچ تو آپ دیکھ رہے ہیں شری لنکا کے ساتھ، ہماری خواہشات تو کچھ اور ہیں، لیکن مجھے بتائیں کل میچ بن سکتا تھا، گڑبڑ کہاں ہوئی؟ کپتانی بری ہے، انڈیویجول ہیروئزم نہیں ہے، یا کیا کچھ اور گڑبڑ ہے؟ تھینک یو سو مچ جامی صاحب۔ دیکھیں میچ کل پاکستان جب ٹاس کے لیے آیا، میرا ذاتی خیال یہ ہے، اس سے بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، پاکستان اپنی پلینگ 11 کی وجہ سے میچ آ رہا ہے۔ کل کی پلینگ 11 میں پاکستان نسیم شاہ کے بغیر کسی بھی صورت میں اترنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ یہ مائک ہیسن کی، یہ میں سائنس ہی کہوں گا کہ یہ ان کی سائنس ہے جو کہ باقی کسی کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے، کہ جب آپ ایک ایسا وکٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر باؤنس بھی ہو، اور جو پالی کیلے کا جو وکٹ ہے
یہ مدد بھی کرتا ہے پیسرز کو. اور اس بات کی سمجھ نہیں ہے یہ کہ وہ نسیم شاہ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کر رہے ہیں. کل جب آپ نے شاہین کو پاکستان کی پلینگ 11 کے اندر ڈال دیا اور یہ سوچ کے کہ شاہین کو یہ وکٹ سوٹ کرتا ہے, تو وہ وکٹ نسیم کو بھی سوٹ کرتا تھا. پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی نسیم شاہ کو کل کے میچ میں بینچ پہ بٹھانے کے لیے. جامی صاحب, ہم ورلڈ کپ کے آؤٹ ہونے کے کنارے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک بھی ہم اپنی پلینگ 11 کو 70% ٹھیک کر سکے ہیں. آپ ایسی ٹیم مینجمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے جو 4 میچز ورلڈ کپ کے گزرنے کے بعد 5ویں یا 6ٹھے میچ میں جا کے فخر زمان کو چانس دے دیا ہے؟ ابھی بھی پاکستانی ٹیم کے پاس یہ موقع ہے جو پاکستان نے 28 تاریخ کو میچ کھیلنا ہے. وہاں پر آپ نواز کو ڈراپ کر سکتے ہیں, آپ شاداب کو ڈراپ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ہیڈ کوچ اور ہمارے کپتان کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ بیٹنگ کولیپس تو ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے, ہاکی کے بعد اب بیٹنگ کولیپس ہی ہمارا قومی کھیل ہے. اس خوف سے, اس ڈر سے یہ 20-25 رنز کی لالچ رکھی ہوئی ہے کہ یہ کچھ نواز کر دے گا, کچھ شاداب کر دے گا, کچھ فہیم کر دے گا. نہ ہم ریگولر بولر کھلاتے ہیں, نہ ہم ریگولر بیٹسمین کھلاتے ہیں. تو ابھی بھی میں یہ وش کروں گا کہ پاکستان ٹیم مینجمنٹ ان دونوں آل راؤنڈر میں سے, رانا تو چلو آلریڈی بینچ پہ چلا گیا ہے, نواز کو بھی آپ ڈراپ کر سکتے ہو, شاداب کو بھی ڈراپ کر سکتے ہو. چلو آپ کی مجبوری ہے, شاداب کی بھائی باکری صاحب, شاداب کے دفاع کے لیے ٹی وی ٹرانسمیشنز میں ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ شاداب کی فائدے کیا, یوٹیلٹیز کیا ہیں. کمال کرتے ہیں آپ. شاداب اگر ایک اننگز میں کو 25-30 مار جائے, ایک آدھی وکٹ نکال جائے, تو اس کی پورا سیزن ٹورنامنٹ پکا ہو جاتا ہے. عدیل بھائی, آپ کی نظر میں واٹ وینٹ رانگ سے بڑی مایوس کچھ سپارک نظر نہیں آیا؟ دیکھیے کافی حد تک تو جامی صاحب آپ نے اور باقری صاحب دونوں نے ہی جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہاں پہ نظر کر دیا. انہوں نے بات کی, جیسے باقری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کمبینیشن ابھی تک نہیں سمجھ پائے. دیکھیے میں آئی گو اے اسٹیپ بیکورڈ, میں ایک سٹیپ اور پیچھے جاتا ہوں. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسکواڈ سلیکشن تھی فار دی انٹائر T20 کرکٹ ورلڈ کپ, میں نے کل ایک ٹویٹ کیا. جامی صاحب کل جب پاکستان میچ بالکل ہارنے کے دہانے پہ تھا اور میں نے یہ بات بولی, میں نے کہا کہ ایک اور ورلڈ کپ چلا گیا واٹ اینڈ اف لے کے, کہ جی واٹ یہ ہوتا, اف یہ ہوتا, فلانا کر دیتے. 2 سال پہلے چلے جائیں, ہم امریکہ اور کیریبین میں ہونے والے ورلڈ کپ سے اسی طرح باہر ہوئے تھے. ہاں فرق یہ تھا کہ اس میں تو ہم دوسرے مرحلے میں نہیں پہنچ پائے تھے, لیکن اپنے آپ سے ہمیں یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہمیں آیا تھا کہ جی ایک گرینڈ آپریشن ہوگا, یہ پتہ نہیں آپریشن سرجری نہیں, اس کا نہیں عدیل اس کا نام تھا کہ سرجری کی جائے گی. سرجری ہوگی, وہ گرینڈ آپریشن کراچی کے ایک وائرل پولیس والے مجھے یاد آ گئے تھے, وہ بھی باتیں ایسی کرتے تھے, اینڈ میں کچھ ہوتا نہیں تھا. تو یہ ایک سرجری کا لفظ آ گیا تھا کہ بھیا ایک سرجری ہونی ہے کرکٹ ٹیم میں. اب میں مائک ہیسن کو آپ لے آئے, اب میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں مائک ہیسن پرسنلی اسپیکنگ مجھے ہمیشہ بڑا ٹیکٹیکل اور بڑا انالیٹیکل کوچ لگتا تھا, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے, اور میری پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو, مجھے کل کے میچ میں جیسی میں نے ٹیم سنی اور ہم نے سنا جی وہی شاہین واپس آ گئے ہیں, بابر اعظم ابھی تک کھیل رہے ہیں, شاداب ٹیم میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں, مجھے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے یہ کسی پریشر میں ہے, کسی ڈر میں ہے. کون ان کو روک رہا ہے؟ نیوزی لینڈ کے کپتان جب کوچ تھے بڑی بریو کالز دیا کرتے تھے. وہ نیوزی لینڈ کو نا اکثر ایک بٹس اینڈ پیسز ٹیم کہا جاتا ہے ہمیشہ سے. دے ہیڈ سم ایکسیپشنل پلیئرز لائک کین ولیمسن اینڈ آل, لیکن ایک ایسی ٹیم تھی جس میں آل راؤنڈر کی بہتات ہوتی تھی. مجھے لگ رہا ہے وہی چیز پاکستان میں ٹرائی کی جا رہی ہے. ورنہ جیسے کہ ابھی باقری صاحب نے کہا کہ نواز اور شاداب کی ایک ٹیم, آئی مین دے آر ویری سملر کائنڈ آف پلیئر. ہمارے پاس اس سلیکشن میں بھی بینچ میں اس طرح کے پلیئر ہیں, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ دا اسکواڈ سلیکشن اوور آل پاکستان کی بہت غلط تھی. ہم نے 2 سال میں جن کھلاڑیوں پہ محنت کی تھی, کہاں گیا عرفان نیازی, کہاں گیا عباس آفریدی, کہاں گیا. مجھے تو یہ سمجھائیں کہ عثمان مرزا کا بڑا شور تھا. نہیں, مجھے ایک بات سمجھائیں, آپ سب لوگ جو اینالسٹ ہیں, عثمان مرزا کی اتنی تعریفیں آپ نے کی ہوئی تھیں, مجھے تو کل سمجھ نہیں آ سکتا. جی جو کل کل جو کھیل رہا تھا لڑکا ہمارا لیفٹی جو پیسر ہے, آپ سب پتہ نہیں آپ نے کیا نہیں. اکثر جو اینالسٹ تھے سلمان مرزا کو کھلایا جائے, سلمان مرزا کو کھلایا جائے. وہ عثمان مرزا کیا نام ہے اس کا, تو اس نے جو جی کل لیفٹی جو تھا اس کی آپ نے لائن لینتھ چیک کی تھی. اس کی لائن لینتھ ڈیڈ اوورز میں جب اس کو آخری اوور دیا گیا 3 رن سنبھالنے کے لیے, تو اس کی گیند جس پہ چوکا پڑا, یہ مطلب یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. پاکستان کا تو ایک ماڑے سے ماڑا بالر آخری اوور جب کرتا تھا تو اسے پتا تھا کہ یارکرز کیسے مارنے ہیں اور کیسے اپنی پیس سے میچ کو بچانا ہے, لائن لینتھ سے بچانا ہے. اس کو کیوں کھلایا گیا ہے, کیا یوٹیلٹی تھی؟ جامی صاحب
دیکھیے جامی صاحب ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ سلمان مرزا اس کی پی ایس ایل میں پرفارمنس اچھی رہی, ڈومیسٹک اچھا کھیلا وہ, لیکن یہ کوئی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وسیم یا وقار قسم کا آپ کو آخری اوور کر کے دے گا, نہیں. پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کا جو ایک جینوئن ڈیتھ اوور بولر ہم نے دیکھا تھا اس کا نام عباس آفریدی تھا, اور اس وقت یہ بیچارہ جو ہے اس کو پاکستان اے اور ادھر ایرے غیرے ادھر دنیا جہان کے اس کو ٹور کرائے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی وجہ کہ کیا ہے کہ اس کو آخری اوور میں اس کو ڈیتھ اوور کی اسپیشلسٹ ڈیتھ اوور کی حیثیت سے بولر کی حیثیت سے کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے. دیکھیے نہیں تو زمان کہاں گیا, زمان نے بگ بیش میں یارکر نہیں مارے. بالکل ایسے دیکھیے یہی تو پوائنٹ آ رہا ہے. آپ گھوم پھر کے میں تو کہتا ہوں سلام کرتا ہوں ان کو کہ جی بڑی ہمت کی آپ نے حارث رؤف کو ڈراپ کر دیا, بیکاز وہ اب واقعی ایسی پوزیشن پہ آ چکا تھا کہ اس کا ڈیفنس بنتا ہی نہیں تھا, لیکن ہی از ناٹ دا اونلی ون. دیکھیے بات پھر وہی آتی ہے, وہ جو خدا کے لیے ابھی کم بیک ٹو دا ورک سرجری, ہمیں اس سرجری والے کرنا پڑے گا. آپ کے پاس 6-7 اس وقت ڈومیسٹک سرکٹ میں آپ کے انڈر 19 میں بہت اچھے پلیئرز ہیں, تھوڑا سا پیشنس شو کریں. ہر ورلڈ کپ کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اگلا ورلڈ کپ ٹارگٹ. چلے میرے ساتھ ہیں باقری صاحب سے مجھے اب تفصیلی بات کرنی ہے. میں نے تو وہ لڑکا عاقف جاوید غالباً اس کا نام تھا, لیفٹی, بڑا خوبصورت اس کا بالنگ ایکشن, 1-2 سیریز اس کی میں نے دیکھی, اس پہ کام کیا جاتا. ہی واز این ایسٹ, پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا, اس کی جگہ یہ پلیئرز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. باقری صاحب مجھے 2 چیزیں سمجھائیں. یہ جو آل راؤنڈر کی آپ نے بحث چھیڑی ہے, کوئی بین سٹوک بنانا چاہ رہے ہیں, کوئی ہاردک پانڈیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ ان سے تو افغانستان کا محمد نبی بہتر ہے, وہ بلے بازی بھی کر لیتا ہے, 3-4 اوور میں 2-4 وکٹیں بھی کھسکا لیتا ہے. راشد خان ان سے بہتر ہے. تو کس طرح کا آل راؤنڈر ہم بنا رہے ہیں؟ کہاں ہے آل راؤنڈر ہمارے پاس؟ جینوئن آل راؤنڈر بھی کوئی نہیں ہے. کیا یوٹیلٹی ہے شاداب سے؟ جامی بھائی میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی پاکستان نے جو دبئی میں ایشیا کپ کھیلا, اس ایشیا کپ میں پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کے جو 2 میچز تھے 140 سے کم سکور پہ آؤٹ ہوا, اور ہماری بولنگ نے وہ دونوں میچز ہمیں جتوا دیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی بیٹنگ کولیپس ہو رہی ہے. ان آل راؤنڈرز کے اوپر انحصار صرف وہ 20-25 رنز کی لالچ میں کیا جا رہا ہے, جو نیدرلینڈ کے خلاف سنالے سپورٹس کلب میں جو ورلڈ کپ کا پہلا پاکستان میچ کھیلا تھا, جس میں رانا فہیم نے پاکستان کو 12 گیندوں کے اوپر 25 چاہیے تھے وہ کر کے جتوا دیے. اس نے 3 چھکے مار دیے. ان 3 چھکوں کے چکروں میں ہم نے اپنا کمبینیشن اگلے تمام میچز میں خراب کیا. فہیم اشرف کو کھلاتے رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سرجری کی بات عدیل بھائی کر رہے تھے. سرجری پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب تو میں کہتا ہوں کر دینی چاہیے, کیونکہ یہ سینئرز اس طرز کی T20 کرکٹ کھیل ہی نہیں رہے ہیں جو باقی دنیا کھیل رہی ہے. اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں 13 اوورز کے اندر سری لنکا 6 وکٹیں گرا چکا ہے نیوزی لینڈ کی 87 کے اوپر. یہ ہوتی ہے پرفارمنس. ان کے سپنرز کی آپ پرفارمنس دیکھیے. کل کیا ہوا ہے, عثمان طارق آتے ہیں, پہلا بال کرتے ہیں, پہلے گیند کے اوپر وکٹ لیتے ہیں. ہمارے کپتان صاحب کیا کرتے ہیں, ان کے اوور بچا لیتے ہیں. اس وقت موقع کی مناسبت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ میرا 15واں اوور کون کرے گا, میرا 16واں کون کرے گا. عثمان کو وکٹ ملتی ہے, 1 اوور بعد ہٹا لیتے ہیں. نواز آتا ہے 17 رنز کھاتا ہے, شاداب آتا ہے 11 رنز کھاتا ہے, پھر اس کو جا کر 12واں اوور دیتے ہیں. وہ پھر 12واں اوور جو اس کا دوسرا اوور ہوتا ہے پھر وہ اس میں وکٹ لے لیتا ہے. اور پاکستان کے کپتانی بھی اسی پرانے طرز کی کر رہے ہیں. حالانکہ آغا کو کپتان بنایا گیا تھا بابر اور رضوان کے. نہیں یہ تو ہو گئی نا. یہ تو نہیں مجھے ایک بات بتائیں, یہ جتنے آپ سپورٹس کے جرنلسٹ ہیں کرکٹ کور کر رہے ہیں ایجز سے, یہ بابر اعظم کا نام کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ یہ بابر اعظم نہیں بابر اعظم, آپ نے بابر اعظم کی وہ شاٹ چیک کی تھی جب وہ ایک سپنر کو میڈان پہ مارنے جا رہا تھا یا لیگ پہ مارنے جا رہا تھا قدر سلاگش, اور وہ 1 فٹ کا اس میں فاصلہ تھا. کل جس گیند پہ وہ بولڈ ہوا ہے یہ اس کی پیٹ شاٹ تھی, بڑی شاندار, وہ چوکا یہاں سے نکالا کرتا تھا. یہ دونوں اننگز میں آپ دیکھیں, نہیں بالنگ تو گئی نا, بالنگ تو بیڑا غرق ہو گیا. بابر اعظم کا نام آپ لوگ لیتے نہیں ہیں. یہ ٹیم پہ بوجھ ہیں, کنگ اعظم ہیں. محمد یوسف کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہے, وہ کہتے ہیں 3 برس سے اس بندے میں بہت بڑا پرابلم آ چکا ہوا ہے, اور پھر ہم نے ایسے سٹار بنا دیے. دیکھیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے, میں آتا ہوں عدیل, آپ کے پاس بھی آتا ہوں, ذرا میرے کتھارسس مجھے بھی کرنے دینا جی. بالکل بابر پہ بات بنتی ہے. عدیل اور باقری صاحب آپ دونوں سے دیکھیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے. انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ یوراج کھڑا ہو جاتا ہے 2-3 پلیئرز کی مینٹرنگ کے لیے. کسی کو بڑا پرابلم آ رہا ہو, سچن رامیش ٹنڈولکر اس کو ٹپ دیتا ہے, گنگولی وہاں موجود ہے, اظہر الدین جیسے لوگوں کے پاس لوگ جایا کرتے تھے, سنیل گواسکر کے پاس لوگ جایا کرتے تھے.
ابھی بھی آپ دیکھیں یوراج کا باپ کیسے کیسا کھلاڑی پیدا کر رہا ہے. یوسف صاحب 3 سال پہلے کہہ چکے کہ یار اس بندے میں پرابلم آ چکی ہے. یہ لوگ لیجنڈز کے پاس کیوں نہیں جاتے یا لیجنڈز انہیں لفٹ نہیں کرواتے؟ اب عدیل آپ بات شروع کر لیں پھر باقری صاحب بھی بات کریں. جی بالکل، میں بالکل یہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے کہ ایک ہمارا کرکٹ جرنلسٹ کا یا جو اینالسٹ ہیں ان کا ایک حلقہ بہت عرصے سے یہ بات بول رہا ہے. دیکھیے میں نے شروع میں یہ بات بولی تھی، مائک ہیسن کی کیا مجبوری تھی کہ بابر اعظم کو اسکواڈ میں آنا تو دور کی بات، اس کو وہ پلینگ 11 میں مسلسل رکھ رہا ہے. یہ کوئی پریشر ہے اس کے اوپر اس کو کھلانے کے لیے؟ یہ ابھی نہیں بولے گا، یہ تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. ہمیں کبھی نہ کبھی پتہ چلے گا کہ کیا مجبوری تھی. جبکہ اس کی پریس کانفرنس جو 3 دن پہلے ہے، باقری صاحب آئی ایم پریٹی شور وہاں پہ ہوں گے، اس نے بڑی کلیئرلی یہ بات بولی ہے کہ بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ ہے ہی نہیں. میں ایک بابر اعظم فین کلب یہ بولتا ہے نا کہ جی بابر کو اوپنر کھلاؤ، ارے بھیا اس کا اسٹرائک ریٹ تو دیکھ لو ایز این اوپنر. پھر اس نے یہ بولا کہ جی ہم اس کو مڈل آرڈر میں کبھی کولیپس ہوگا تو وہ لے آئیں گے. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہز رول. پوائنٹ نمبر 1 یہ آ گیا، ہی شوڈ ناٹ ہیو بین ان دی اسکواڈ. بابر نے اپنی لیگیسی جو بھی تھی وہ تباہ کر دی ہے، یہ بات ماننی پڑے گی. باقری صاحب your last 2 cents باقری صاحب. دیکھیے بابر اعظم، میں جامی صاحب آپ کے چینل کے اوپر ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 24 نیوز کے لیے کام کرتا ہوں تو اور مجھے رپورٹنگ جو کرنی ہوتی ہے وہ بڑی ایکوریٹ کرنی ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ٹرولنگ کرنے کے لیے یا کوئی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جب پاکستان ایشیا کپ سے آؤٹ بھارت سے فائنل ہارنے کے بعد ٹیم وطن واپس پہنچی تو عاقب جاوید جو پاکستان کے سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے دیگر جو ٹاپ آفیشلز ہیں، ان کے سامنے مائک ہیسن نے اور کپتان سلمان علی آغا نے یہ گڑ گڑا کے بابر اعظم مانگا تھا کہ بابر اعظم کو آپ پاکستان کی ٹیم میں ہمیں دیجئے، ہمارے بار بار بیٹنگ کولیپس ہو رہے ہیں. کیونکہ ایشیا کپ کے فائنل میں بھی آپ کا بیٹنگ کولیپس ہوا تھا. تو عاقب جاوید نے کپتان کی اور کوچ کی خواہش کے اوپر، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، عاقب اور محسن نقوی صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ تھا کہ ہمیں نئے پلیئرز کی طرف جانا ہے، یہ آپ کے کپتان اور آپ کے کوچ نے بابر اعظم کو مانگا کہ ہمیں دیجئے، ہمارے بیٹنگ کولیپس ہو رہے ہیں. اور پھر پاکستان میں ایک سوشل میڈیا پہ طوفان بھی برپا تھا کہ جناب آپ کن پلیئرز کو لے کے ہیں، آپ کا جو ہے وہ کنگ باہر بیٹھا ہوا ہے. چلیے بہت شکریہ آپ کا اعجاز باقری صاحب، عدیل اظہر صاحب، آپ قیمتی وقت کا. آنے والے دنوں میں مزید آپ سے گپ لگے گی. ناظرین آج کے لیے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.